अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान आयत नंबर 55 to 60। इज़ क़ाला, जब कहा, अल्लाहु, अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा, इन्नी, मैं, मुतवफ़्फ़ीका, मुतवफ़्फ़ीका इसके दो मीनिंग किए गए। एक तो ये कि तुम्हारी उम्र तक तुम्हें पूरा पहुंचाऊंगा, तुम्हें पूरा पूरा दूंगा, और दूसरा ये कि तुम्हें कब्ज़ कर लूंगा। व राफ़िऊका, और उठा लूंगा तुझे, इलैया, अपनी तरफ। व मुतहिरुका, और पाक कर दूंगा तुझे, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से जो, कफरू, जिन्होंने इनकार किया या जिन्होंने कुफ्र किया। ए ईसा, मैं तुझे कब्ज़ कर लूंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे पाक कर दूंगा उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। वजाइलुल्लदीना, और रखूंगा जिन्होंने अत्तबाऊ का, तेरी पैरवी की, फौका, ऊपर, अल्लदीना कफरू, उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत वाले दिन तक। और जिन्होंने तेरी पैरवी की उन्हें उनके ऊपर गालिब रखूंगा जिन्होंने कुफ्र किया, क़यामत के दिन तक। तुम, फिर, इलैया, मेरी तरफ, मरजिउकुम, तुम्हें लौट कर आना है, फ़अहकुमु, फिर मैं फैसला करूंगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, फीमा, जिसमें तुम थे, फीही, में, तख्तलिफून, तुम इख्तलाफ करते। फिर मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूंगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। जी, पिछली आयत में जिक्र चल रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था इन्होंने, और उस सिलसिले में उन्हें बंद करके तो उन्होंने एक प्लानिंग की थी कि हम इनको शहीद कर देते हैं, और उसके अगेंस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लानिंग की थी और उन्हें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आसमान पर उठा लिया था जिंदा। तो ये इस आयत में वही जिक्र हो रहा है कि अल्लाह, ए ईसा, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदा ऊपर उठा लेगा और फिर तुझे पाक कर देगा उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, यानी वो लोग तुम्हें शहीद नहीं कर सकेंगे जिन्होंने तुम्हारा इनकार किया। तो इसकी तफसीर में लिखते हैं कि ये मुतवफ़ी का से मुराद मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ लिया है कि क्योंकि नींद को भी आधी मौत ही शुमार किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ ने मुराद लिया कि इस मुतवफ़ी का से मुराद है कि नींद, उन्हें थोड़ी देर के लिए नींद आई, तीन घड़ियाँ, कुछ ने कहा 7 घड़ियाँ, उतनी नई नींद आई और फिर उन्हें जिस्म और रूह के साथ आसमानों पर उठा लिया गया। ठीक है, जैसे बाकी लोगों को तो खाली रूह निकाली जाती है ना, जिस्म यहीं छोड़ा जाता, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म और रूह के साथ आसमानों पर उठा लिया गया। जैसे हज़रत बसरी रहमतुल्लाह अलैह से है कि आप, उनके मुताबिक इन अल्फाज की तफसीर ये है कि आपको नींद अता करने वाला हूँ, अल्लाह ताला ने नींद की हालत में आपको आसमानों पर उठाया। हज़रत हसन ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मरे नहीं, वो क़यामत से कबल आपकी तरफ लौटेंगे। इसी तरह हज़रत वाहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको 3 दिन तक मौत अता की, फिर दोबारा जिंदा किया और आसमानों पर उठा लिया, मतलब कि बेहोशी की हालत में रहे। और कुछ ने कहा कि 3 घड़ियां के मतलब 3 घंटे, कुछ ने कहा कि 7 घड़ियां मतलब 7 घंटे या 7 पहर, या इस तरह से, मतलब हर किसी ने मुख्तलिफ बताया कि उन्हें आसमान पर उठा लिया गया। हज़रत काब से रवायत है कि वो कहते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि आपकी तस्दीक करने वालों की तादाद कम है और झुटलाने वालों की तादाद ज़्यादा है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी शिकायत की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपसे वादा फरमाया कि मैं तुझे कब्ज़ करूँगा और अपनी तरफ उठा लूँगा और काने दज्जाल पर मबूस फरमाऊँगा, जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। उसके बाद आप 24 साल तक ज़िंदा रहेंगे, फिर मैं तुझे मौत अता करूँगा। तो हज़रत काब कहते हैं कि इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तस्दीक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है जिसकी इब्तदा में मैं हूँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके आखिर में होंगे।
ٹھیک ہے، یہ 24 سال جو ہے وہ اس کو دجال کو قتل کرنے کے بعد 24 سال جو ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ امام ابو جعفر کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو روح مع جسم کے قبض کر لوں گا، پھر آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، پھر ایک مدت تک زمین پر رہیں گے، پھر وفات پائیں گے، پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کریں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء آلاتی یعنی باپ کی طرف سے جو ہیں وہ بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین واحد ہے، اور میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ میری امت پر میرے خلیفہ ہوں گے، وہ زمین پر نازل ہوں گے، جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کو پہچان لو گے، وہ متوسط الخلق ہیں، ان کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل سفید ہوگا، ان کے بال سیدھے ہوں گے، گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ وہ بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، مال تقسیم کریں گے، اسلام کے لیے لوگوں سے جہاد کریں گے، یہاں تک کہ ان کے زمانہ میں تمام باطل دین جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کر دے گا، اور تمام روئے زمین پر امن ہوگا، تو زمین پر ہر طرف امن ہو جائے گا، اونٹ جو ہیں وہ سانپوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے، بیل چیتوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے، بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ 40 سال تک زمین میں رہیں گے، پھر وفات پائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کریں گے۔ اچھا، ایک اور جگہ پر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ مسجد نبی کے قریب ہوگی، اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بنے گی، یعنی ان کو دفن روضہ رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ تھوڑی ڈسٹارشن ہے کسی کی طرف سے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک اور جگہ پہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم ضرور زمین پر نازل ہوں گے، وہ برحق فیصلہ کریں گے اور نیک امام ہوں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کریں گے، اور بڑی فیاضی سے مال تقسیم کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شخص اس مال کو لینے والا نہیں ہوگا، اور مقام روحہ پر حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام آ، دین جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، مطلب جو دوسرے دین ہیں جیسے ابھی یہود و نصارہ یا اہل کتاب ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور صرف اسلام باقی رہے گا، اور حضرت تمام جو اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے، وہ مومن ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہیں ایک دفعہ انہیں آسمان پر اٹھایا، جیسے پہلے بھی پیچھے بھی ذکر ہو چکا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اوپر ان کے جسم کے ساتھ، ان کے جسم اور روح کے ساتھ انہیں اوپر لے کر چلے گئے، اب وہ قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے اور آ کر اس دنیا میں رہیں گے، کہیں کسی جگہ پر 40 سال ملتا ہے، کسی جگہ پر 45 سال ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں اس کے بارے میں کافی ساری احادیث ہیں، میں دو چار آپ کو سنا دیتی ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یہ صحیح بخاری کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آج رات کو سوتے میں کعبہ کے قریب دکھایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایسے گندمی رنگ کا تھا کہ گندمی رنگ والوں میں اس سے بہتر کوئی اور شخص نہ تھا، اور اس کے بال کان کی لو سے نیچے لٹکے ہوئے دونوں شانوں کے درمیان پڑے تھے، مگر بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے شانوں پر رکھے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ مسیح بن مریم ہے۔ پھر میں نے ان کے پیچھے ایک شخص کو دیکھا جو بہت سخت پیچدار بالوں والا، داہنی آنکھ سے کانا، اور ابن قطن کافر سے بہت مشابہ تھا، وہ بھی اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھے پر رکھے کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ مسیح دجال ہے۔
اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ دجال کے بارے میں بہت کلیئر ہے احادیث میں کہ دجال مدینہ اور مکہ ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو دکھایا گیا خواب میں جو اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے، اس کی آگے تفسیر میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی تفسیر میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی طواف کرتے دیکھا، حالانکہ دجال جو ہے مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب وہ باقاعدہ مطلب اپنے اس کا جادو کا اظہار کرے گا، یا جو بھی اس کو اس کے پاس چیزیں ہوں گی وہ اس کا اظہار کرے گا، اس سے پہلے وہ حرمین میں جا سکتا ہے۔ ابھی اس نے یہ بتایا نہیں ہوگا کہ میں دجال ہوں، یا اپنی چیزیں مطلب وہ اس کا ظہور نہیں ہوگا، تو ظہور سے پہلے اگر وہ دکھایا گیا ہے یا وہ کس طرح سے دکھایا جا سکے گا نہیں جا سکے گا، لیکن یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ وہ اپنے جب وہ ظہور ہوگا اس کا کہ وہ یہ دجال ہے، جب اس کا پتہ چل جائے گا لوگوں کو، تو اس کے بعد وہ مکہ اور مدینہ یہ دو شہر ایسے ہیں کہ وہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو سرخ رنگ کا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اس وقت جب میں بحالت خواب کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اچانک دیکھا کہ ایک آدمی گندمی رکھ کا ہے، جبکہ بال سیدھے اور دو آدمیوں کے درمیان چل رہا ہے اور اپنے سر سے پانی نچوڑ رہا ہے یا اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابن مریم ہے۔ میں مڑ کر دیکھنے لگا تو مجھے ایک اور شخص نظر آیا جو سرخ رنگ کا فربہ جسم اور پیچدار بالوں والا، دائیں آنکھ سے کانا، گویا اس کی آنکھ ایک پھولا ہوا انگور ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ دجال ہے۔ وہ لوگوں میں ابن قطن کافر سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ اچھا، اس کی آگے تفسیر میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ سرخ رنگ کے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ حضرت ابن عمر نے حضرت عیسیٰ کے متعلق بائیں الفاظ نہ سنا ہو یا وہ بھول گئے ہوں۔ اچھا، زیادہ احادیث میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا کلر جو ہے وہ سرخ رنگ اور سفید ہی بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ گندمی لفظ استعمال ہوا ہے، آیا ہے کچھ احادیث میں، لیکن گندمی سے مراد فقہا یہی لیتے ہیں کہ ان کا سرخ رنگ ہی ہوگا، اور وہ مطلب خوبصورت ہوں گے، اور جب وہ آج ان کا ظہور ہوگا تو وہ ایسے ظاہر ہوں گے کہ وہ ان کے اس سے پانی ٹپک رہا ہوگا، چہرے سے لگے گا کہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں، یا کہیں جگہ پر ہے کہ ابھی وہ وضو کر کے آئے ہیں۔ اچھا، ایک وہ آسمان سے کیسے اتریں گے زمین پر، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہاری ہی قوم سے ہوگا۔ یعنی ایک اور جگہ پہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دوسری اس میں صحیح مسلم میں ہے کہ ان کا درمیانہ قد ہوگا، سرخ اور سفید رنگ ہوگا، اور بدن پر دو چادریں ہوں گی سرخی مائل، اور اس حال میں نازل ہوں گے جیسے ابھی ابھی غسل کر کر آئے ہیں، یعنی پانی ٹپک رہا ہوگا۔ ایک اور جگہ پر صحیح مسلم میں ہے کہ شام کا وقت ہوگا اور مسلمان اپنے دشمن کے ساتھ بہت بڑے مارکا میں لڑ رہے ہوں گے اور نماز کی تیاری کرنے لگے ہوں گے، اور دمشق کے مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ان کے نزول کا ایک اور جگہ پر ہے کہ سخت تاریک رات ہوگی، جنگ کی تیاری چل رہی ہوگی اور تہجد کے وقت ندا آئے گی، جب آپ نازل ہو رہے ہوں گے تو دونوں ہاتھ دونوں فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو ابھی میں نے سنائی ہیں یہ مسلم شریف کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ جو دمشق کے مشرقی سفید مینار ہیں، اس کی تفسیر میں فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، لیکن جس کو لوگ دیکھیں گے کہ آگ ہے وہ در حقیقت ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جسے لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت آگ ہوگی جو جلاوے گی۔ لہٰذا جو شخص تم میں سے اسے پائے تو اسے چاہیے کہ جس کو وہ آگ خیال کرتا ہے اس میں کود جائے، کیونکہ وہ تو بہت ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا۔ دجال کی آگے تفسیر میں ہے کہ دجال کی یہ جو شعبدہ بازی ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لے گا، بالآخر اس ملعون کی عاجزی اور درماندگی کو اللہ تعالیٰ نمایاں کر دے گا اور اس سے برسر عام رسوا کرے گا۔
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس کو اپنی تلوار سے قتل کریں گے. ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اس کو نہ بھی قتل کرتے اپنی تلوار سے تو اس نے خود ہی مر جانا تھا، لیکن اس کو قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے، دجال کو. بیٹے یہ بند کر دو اور آپ جاؤ باہر. فارون میں نے سنا. اور پھر میں تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے ہو. یہ لوگ کس بارے میں اختلاف کرتے ہیں؟ کہ ان میں اختلاف ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے جیوز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا. کرسچنس کے بارے میں ہے کہ وہ بس فوت ہو گئے. اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں آسمان ہم تو ابھی پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا گیا. اچھا ایک اور کوشچن تھا کہ دوسرے کون سے نبی ہیں جن کو آسمان پر اٹھایا گیا؟ تو یہ ایک نبی جو ہے ان کے بارے میں اوتھینٹسٹی ہے قرآن پاک سے ہی کہ یہ ان کو زمین سے زندہ اٹھایا گیا. دوسرے جو ہیں ان کے بارے میں فقہا میں اختلاف ہے. کچھ نے کہا ہے کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے، کچھ نے کہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام ہے. ان کا کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ سو انہیں عذاب دوں گا، عذابًا شدیدہ سخت عذاب، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کا، من ناصرین کوئی مددگار. تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ انکار کیا یا رسولوں کا انکار کیا، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حسن بصری جو ہیں وہ اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت کے روز سے پہلے انہیں دوبارہ زمین پر اتارا جائے گا. جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جو ان کے دین پر ہیں، وہ ہمیشہ قیامت تک ان لوگوں پر غالب رہیں گے جو ان سے الگ راہ اختیار کریں گے. ماما جی بیٹے. ہاں جی. اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر جہاد کرتی رہے گی جبکہ وہ لوگوں پر غالب رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچے گا جبکہ وہ اسی طرح ہوں گے. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی. اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ میری امت میں سے ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گی اور وہ اپنے مخالفوں کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے. ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ جہاد میں مصروف رہے گی. جیسے حضرت قتادہ سے روایت نقل ہے کہ اہل اسلام جنہوں نے آپ کے دین، ملت اور سنت کی پیروی کی، وہ ہمیشہ ان لوگوں پر غالب رہیں گے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، یعنی ان کے ساتھ ان کا جہاد چلتا رہے گا. اور آخرت میں انہیں عذاب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اللہ آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے، فیوفیہم تو پورا دیا جائے گا انہیں، اجورہم ان کے اجر، واللہ اور اللہ لا یحب الظالمین اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کے اجر انہیں پورے دے گا اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو. یعنی جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی اور نیک اعمال کرتے رہے، اپنے فرائض بجا لاتے رہے، تو انہیں ان کے فرض کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. بلکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ اس کو بڑھا کر جتنا مرضی چاہے زیادہ اجر دے گا. مطلب ان کی نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی. بلکہ ہم یہ بھی آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کوئی بندہ پہلے گناہ گار تھا، وہ گناہ کرتا تھا، اب اس نے توبہ کی اپنے گناہوں سے اور آگے اچھے کام کرنے شروع کر دیے ہیں، تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر دینے سے تو نہیں تھکتا، ہم لوگ ہی عمل کرنے سے تھک جاتے ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لائے گا اس کو اس کے اعمال کا پورا اجر، پورا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اجر دیں گے. اور اللہ جو ہے وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ظلم کریں گے میں انہیں دوست نہیں رکھتا. ذالک نتلوہ یہ ہم پڑھتے ہیں، علیکا آپ پر، من الآیاتی آیتوں میں سے، والذکری اور نصیحت، الحکیم اور حکمت والی.
ہم آپ پر یہ آیتیں اور حکمت والی نصیحت پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ جو ابھی پیچھے سٹوری ساری چلی، اس میں آیات ہیں، اس میں حکمت ہے، اس میں نصیحت ہے، کہ نصیحت بھی ہو رہی کہ آپ نیک کام کرو ورنہ آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ کی عند اللہ، اللہ کے ہاں، کمثلی، مثال آدم جیسی، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ خلقہ، اس کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم پھر قال، کہا، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو بس وہ ہو گیا۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا اس کو ہو جاؤ تو وہ ہو گیا۔ الحق، یہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکم، پس نہ ہو جاؤ تم، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اس کے بارے میں ہے کہ نجران کے ان کی ایک جماعت جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، تو انہوں نے اس وقت نے آپ سے عرض کی کہ آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے صاحب کا ذکر کرتے ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا صاحب کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ انہوں نے ساتھ میں کہا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ، انہوں نے پوچھا، جو وفد آیا تھا اس نے پوچھا کہ کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے یا اس کے متعلق آپ کو خبر دی گئی ہے؟ پھر وہ آپ کے پاس سے چلے گئے، تو اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر یہ والی بتایا کہ جب وہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں تو ان سے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ ایسے ہی ہیں جیسے آدم ہے، یعنی یہ والی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ عیسائی جو تھے وہ، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ، ان کی پیدائش جو ہے وہ مطلب ان نیچرل پروسیس سے ہوئی تھی، ان کے باپ نہیں تھے، عادت کے خلاف ہوئی تھی، معمول کے خلاف ہوئی تھی، ان کی پیدائش بغیر باپ کی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم کی پیدائش تو اس سے بھی زیادہ غیر معمولی طریقے سے ہوئی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، اور دونوں میں جو ہے وہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام میں مشترک چیز یا ایک ایکوالٹی یہ ہے کہ دونوں اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنا کر کن کہا، تو اس میں بھی وہ مطلب ان کو اسی طرح سے پیدا کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ بھی کن ہی ہے، کہ ان کو بھی کن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن کے ذریعے پیدا کیا گیا۔ تو ان کو جو ہیں وہ کرسچنز جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا یا کچھ ان کو اللہ کہتے تھے۔ تو بعض علماء جو تھے وہ روم کے عیسائیوں سے مباحثہ ہوا، بعض ہمارے جو علماء تھے ان کا، اور ان سے پوچھا کہ تم عیسیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا۔ تو علماء نے کہا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام عبادت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ان کا تو باپ اور ماں دونوں نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو علماء نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے 4 مردے زندہ کیے ہیں، حضرت حزقیل نے 8,000 مردے زندہ کیے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ تو علماء نے کہا کہ جرجیس عبادت گاہ کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ آگ میں جل جانے کے باوجود صحیح سالم باہر نکل آئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ لگا دی، اور آپ کی دعا سے ایک نابینا بھی بینا ہو گیا، تو پھر یہ سارے انبیاء عبادت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس پر آپ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا دینے کو، کہ یہ ہم کیا جواب دیں۔ یہ حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال میرے ہاں بالکل ایسی ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ان کا ایک اور گروپ تھا کرسچنس کا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ ان سب نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جو اپنی بادشاہت سے نیچے اترا اور مریم کے پیٹ میں داخل ہو گیا، پھر اس سے نکلا، اس نے ہمیں اپنی قدرت اور امر دکھایا۔ کیا آپ نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟
تو اس ٹائم پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہاں کیوں مثال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ؟ کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں جو ہیں وہ نبی ہیں، دونوں اللہ کے بندے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ دونوں کو علم سکھایا گیا، جیسے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس میں سٹوری میں پڑھا تھا کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساری چیزوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام سکھائے، اور پھر وہی چیزیں فرشتوں پر پیش کی تو فرشتے جواب نہیں دے سکے، لیکن وہی حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی تو انہوں نے جواب دے دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی علم سکھایا، جیسے ہم یہ پیچھے ہی ابھی 2-4 آیات پیچھے ہی پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکمت اور دانائی سکھائی تھی، اور دونوں جو تھے وہ اللہ کے بندے تھے، اور دونوں کھانے پینے کی بھی محتاج تھے، اور مطلب دونوں کے ہاں موت اور قدرت وغیرہ یہ سب زندگی موت وہی سارا پروسیس تھا، یعنی یہ دونوں ہی اللہ کے بندے اور نبی تھے، اس لیے دونوں کی مثال ایک جیسی ہے، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، بس اس میں شک نہ کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہیں، یہ ساری باتیں سچی ہیں، بس جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پر یقین رکھیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔